आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे के 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का एक दिन का दौरा करेंगे। जनाब मोदी हरसिल में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया कसीर खुतबियत की सिमत आगे बढ़ रहा है, जो भारत के मफाद के ऐन मुताबिक है। अमेरिका ने फ़ौजी इमदाद रोक दिए जाने के बाद अब यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस के इश्तराक को भी रोक दिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इस महीने की 20 तारीख से नई दिल्ली में मुनक़्क़िद होंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर तवील रोपवे तैयार करने की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक के इन दोनों रोपवे की तामीर से अकीदतमंदों के लिए 8 से 9 घंटे का सफ़र का वक्त कम होकर 36 मिनट का हो जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने तकरीबन 12.4 किलोमीटर तवील हेमकुंड साहिब रोपवे के बारे में भी बताया, जो 2,730 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। 8 to 9 hours की जो जर्नी है, that will become a journey of 36 minutes। श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको बेनिफिट होगा, और जो दिव्यांगजन हैं और जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी मेजर बेनिफिट इससे निकलेगा। हुकूमत ने मवेशियों की सेहत और बीमारियों की रोकथाम से मुताल्लिक भी फैसले लिए हैं, जिस पर 3,880 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना के फैसलों की सताइश की है। सोशल मीडिया पर सिलसिलावार पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबीना ने उत्तराखंड में 2 नए रोपवे की तामीर की मंजूरी देकर कल अहम फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक के इन रोपवे की तामीर से न सिर्फ अकीदतमंदों के वक्त की बचत होगी, बल्कि इससे उनका सफ़र और आसान होगा। जनाब मोदी ने कहा कि मवेशियों की सेहत और बीमारियों के कंट्रोल से मुताल्लिक़ नज़रसानी शुदा प्रोग्राम की काबीना की मंजूरी से बीमारियों पर काबू पाने, टीकाकारी को इस्तेहकाम बख्शने और जानवरों के लिए मुनासिब कीमतों पर दवाओं की दस्तयाबी में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के एक दिन के दौरे पर आज सुबह उत्तराकाशी पहुंचेंगे। जनाब मोदी आज हरसिल में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी माँ गंगा की सरमाए क़यामगाह मखवा गांव का दौरा करेंगे, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी मखवा व्यू पॉइंट से हिमालय का नज़ारा करेंगे और हरसिल में उत्तराखंड सरमाए सियाहती नुमाइश का भी जायज़ा लेंगे। साथ ही जनाब मोदी एडवेंचर स्पोर्ट्स रैलियों और ट्रैकिंग की मुहिम को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। उनके दौरे से कबल सिक्योरिटी और इंतजामी बंदोबस्त को कतई शक्ल दी गई है। जनाब मोदी के इस दौरे को उत्तराखंड में सियाहत को फ़रोग़ देने और यह सरमाए सियाहती मकामात के तौर पर कौमी शनाख्त दिए जाने की समत एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से रियासत की इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी आएगी। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और हमने जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है उसको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। खबरनामे के लिए साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ मोहम्मद आजम खान। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास खजाने का महकमा भी है, आज कानून साज असेंबली में इक़्तिसादी जायज़ा पेश करेंगे। असेंबली में जनाब अब्दुल्ला के जरिए आम बजट पेश किए जाने से एक दिन कबल आज ऐवान में साल 2024-25 का इक़्तिसादी जायज़ा पेश किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज गवर्नर के खिताब के साथ शुरू होगा। अरुणाचल प्रदेश अशिया और खिदमात टैक्स तरमीमी बिल 2025, अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पात्र अथॉरिटी बिल 2025, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक प्रीमाइसेस तरमीमी बिल 2025 और अरुणाचल प्रदेश फ्लड प्लेन जोनिंग बिल 2025 आज रियासती असेंबली में मुतारिफ कराए जाएंगे। 5 रोज़ा असेंबली इजलास 12 मार्च को ख़त्म होगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले से यूपी स्पेशल टास्क फोर्स और पंजाब पुलिस ने आज अलसुब पाकिस्तान की ISI से मुबैना ताल्लुकात की बिना पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सरगर्म दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। मुश्तबा दहशतगर्द का नाम लाजर मसीह है।
جو پنجاب کے امرتسر ضلع کے رامداس علاقے کے کرلیان گاؤں کا رہنے والا ہے. اسے صبح 3:20 پر گرفتار کیا گیا. اتر پردیش پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس امن و قانون کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل امیتابھ یش نے بتایا کہ یہ آپریشن کوشامبی کے کوکراج پولیس اسٹیشن کی حدود میں انجام دیا گیا. انہوں نے بتایا کہ دستیاب معلومات کے مطابق گرفتار کیا گیا دہشت گرد جرمنی سے چلائے جا رہے ببر خالصہ انٹرنیشنل کے ماڈیول کے سربراہ سورن سنگھ عرف جیون فوجی کے لیے کام کرتا تھا اور یہ پاکستان میں مقیم ISI کے اعلی کاروں کے سیدھے رابطے میں تھا. UP ٹاسک فورس نے گرفتار کیے گئے دہشت گرد سے دھماکہ خیز مواد اور غیر قانونی ہتھیار بھی ضبط کیے ہیں. ADG نے بتایا کہ یہ دہشت گرد گزشتہ سال 24 ستمبر کو پنجاب میں عدالتی تحویل سے بھاگ نکلا تھا. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تحت امریکی انتظامیہ کثیر قطبیت کی سمت آگے بڑھ رہا ہے جو بھارت کے مفاد کے عین مطابق ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے تحت امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بدلاؤ کا امکان تھا اور یہ کئی معنوں میں بھارت کے لیے موزوں ہے. وزیر خارجہ کل لندن کے چیتھم ہاؤس تھنک ٹینک میں بھارت کا عروج اور دنیا میں کردار کے عنوان سے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ڈاکٹر جے شنکر برطانیہ اور آئرلینڈ کے 6 روزہ دورے پر ہیں. President and an administration which in our parlance is moving towards multipolarity, and that is something which suits India, and by practicing promoting. Since 1945 one tends to think and talk about the United States as US and the Western world, so it's more like a bloc rather than a nation. US's own self-perception is now more as a nation and perhaps a little less as a bloc. کشمیر میں درپیش مسائل کو حل کرنے سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دفعہ 370 کا ہٹایا جانا پہلا قدم اور کشمیر میں معاشی سرگرمیوں اور سماجی انصاف کے ذریعے ترقی کی بحالی دوسرا قدم ہے. ساتھ ہی رائے دہی کے زبردست تناسب کے ساتھ انتخابات کا انعقاد تیسرا قدم رہا. انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کی جانب سے ہتھیائے گئے کشمیر کو واپس لینے کا منتظر ہے جو پاکستان کے غیر قانونی قبضے میں ہے. انہوں نے کہا کہ جب ایسا ہوگا تب ہی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. Removing Article 371, then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was holding elections which were done with a very high turnout. Part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir which is under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. چین کے موضوع پر ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ تبت میں کیلاش پہاڑی یاترا کے راستے کو کھولے جانے سمیت اکتوبر 2024 سے کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہے. امریکہ نے یوکرین کے ساتھ انٹیلیجنس کے اشتراک اور فوجی امداد کو روک دیا ہے. یہ اعلان یوکرین کی حکومت کو وائٹ ہاؤس کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور کرنے کے منصوبے کا حصہ ہے. یہ منصوبہ یوکرین روس جنگ ختم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف اور قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹز دونوں نے ہی انٹیلیجنس میں تعاون معطل کرنے کی تصدیق کی ہے، لیکن یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اگر یوکرین جلد ہی مذاکرات کی میز پر واپس آ جائے تو یہ فیصلہ عارضی ہو سکتا ہے. امریکہ میں تلنگانہ کے ایک 27 سالہ طالب علم کو ملواکی وسکونسن میں نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. پروین نام کا یہ طالب علم جس کا تعلق رنگا ریڈی ضلع کے شاد نگر حلقے میں کیشم پیٹ منڈل سے تھا، ماسٹرز پروگرام کا اپنا دوسرا سال کر رہا تھا اور ساتھ ہی پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا. اس دردناک واقعے سے اس کے کنبے کے اور کمیونٹی کے افراد کو گہرا صدمہ پہنچا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے غزہ میں یرغمال بنائے گئے سبھی افراد کی فوراً رہائی کا مطالبہ کیا ہے. ساتھ ہی سبھی مقتول یرغمال افراد کی لاشوں کی بھی مانگ کی ہے. صدر ٹرمپ کا یہ انتباہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کی گئی اس تصدیق کے کچھ ہی گھنٹوں بعد سامنے آیا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس جنگجو گروپ حماس کے ساتھ سیدھی بات چیت میں شامل تھا. اس قدم کو امریکہ کی پالیسی میں یکسر تبدیلی مانا جا رہا ہے. صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو ہر اس ممکن امداد کی فراہمی کا عہد کیا ہے جو حماس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے. صدر ٹرمپ نے انتباہ دیا ہے کہ اگر یرغمال افراد کو رہا نہیں کیا گیا تو حماس کا ایک بھی رکن محفوظ نہیں رہے گا. ٹرمپ نے صورتحال کو ہنگامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حماس کو یرغمال افراد کی رہائی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی مارے گئے افراد کی لاشیں دینے میں دیر لگانی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے مارے گئے یرغمال افراد کی لاشیں دینے میں تاخیر کے رویے کو بیمار ذہنیت قرار دیا.
پاکستان میں کل بلوچستان صوبے میں ایک مارکیٹ میں ہوئے دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ دیسی ساخت کے اس بم کو ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا جسے خوزدار کے نال بازار میں کھڑا کیا گیا تھا۔ نل پولیس اسٹیشن کے ہاؤس آفیسر بھاول خان پنڈرانی نے میڈیا کے ساتھ بات چیت میں ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ ایال زمیر نے اسرائیلی دفاعی افواج IDF کے 24ویں سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ اسرائیل کی کئی محاذوں پر لڑائی جاری رہ سکتی ہے اور وہ اپنے دشمنوں پر پوری قوت کے ساتھ حملے کرتا رہے گا۔ 59 سالہ زمیر نے تل ابیب کے کریا فوجی اڈے پر کمان کی تبدیلی کی تقریب میں نئی ذمہ داری سنبھال لی۔ اسرائیلی حکومت نے 16 فروری کو زمیر کے تقرر کو منظوری دی تھی۔ ایال زمیر ہیرزی حلیوی کی جگہ لے رہے ہیں جنہوں نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں ہوئے حملے کے دوران اسرائیلیوں کے دفاع میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وزارت دفاع میں ڈائریکٹر جنرل رہ چکے زمیر نے سال 1985 میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور اگلے سال وہ ٹینک کمانڈر بن گئے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بارے میں کہا ہے کہ ٹروڈو کی جانب سے کیے گئے اقدامات محصولات میں اضافے سے بچنے کے لیے ناکافی تھے۔ منصوبے کے مطابق 4 مارچ سے کینیڈا اور میکسیکو سے آ رہی اشیاء پر امریکہ میں 25% محصول عائد ہو چکے ہیں، وہیں چین کی درآمدات پر بھی 20% محصول نافذ ہو چکا ہے۔ امریکی صدر نے امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن اور فینٹنل کے داخلے کے لیے کینیڈا اور میکسیکو کو مورد الزام ٹھہرایا، ساتھ ہی چین کو فینٹنل کا منبع قرار دیتے ہوئے اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام رہنے پر چین کو نشانہ بنایا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے اعلان کیا ہے کہ کھیلو انڈیا پیرا گیمز 2025 نئی دلی میں اس مہینے کی 20 سے 27 تاریخ تک منعقد کیے جائیں گے۔ یہ کھیلو انڈیا پیرا گیمز کا دوسرا ایڈیشن ہوگا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں کل رات لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ نے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو 50 رن سے ہرا دیا۔ اب فائنل میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہوگا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے جنوبی افریقہ کے جیت کے لیے ٹورنامنٹ کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا سکور 363 رن کا نشانہ دیا گیا تھا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹ پر 312 رن ہی بنا سکی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد اعظم۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے حکومت کی جانب سے پروت مالا پروجیکٹ کے تحت کیدارناتھ اور ہیم کنڈ صاحب تک روپ وے تعمیر کرنے کے اعلان کی خبر کو نمایاں جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ کی اقتصادی امور سے متعلق کمیٹی نے فیصلہ کیا۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس اعلان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ غذائی تحفظ اور جینیاتی وسائل کو یقینی بنانے کے لیے جین بینک قائم کیا جائے گا۔ روزنامہ انقلاب نے گزشتہ 9 مہینوں سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں پھنسی بھارت نژاد خلاباز سنیتا ولیمز کے مارچ کے تیسرے ہفتے میں زمین پر واپس لوٹنے کے امکان کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق ناسا نے اطلاع دی ہے کہ وہ ولیم سمیت دوسرے خلاباز کی واپسی کے تئیں پرعزم ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چین پر 10% اضافی محصولات عائد کرنے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے، وہیں چین نے بھی جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ روزنامہ ملاپ نے آسٹریلیا کپتان اسٹیو اسمتھ کی جانب سے ایک روزہ کرکٹ سبکدوشی کی خبر کو کھیلوں کے صفحے پر نمایاں جگہ دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے اتراکھنڈ میں سون پریاگ سے کیدارناتھ اور گووند گھاٹ سے ہیم کنڈ صاحب تک روپ وے کے 2 پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اتراکھنڈ کا 1 دن کا دورہ کریں گے۔ جناب مودی ہرسل میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کثیر قطبیت کے سمت آگے بڑھ رہا ہے جو بھارت کے مفاد کے عین مطابق ہے۔ امریکہ نے فوجی امداد روک دیے جانے کے بعد اب یوکرین کے ساتھ انٹیلیجنس کے اشتراک کو بھی روک دیا ہے۔ کھیلو انڈیا پیرا گیمز 2025 اس مہینے کی 20 تاریخ سے نئی دلی میں منعقد ہوں گے۔ اور چیمپئنز ٹرافی کرکٹ میں نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ کو 50 رن سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فائنل میں نیوزی لینڈ اور بھارت کا مقابلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔